बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 दिसंबर सोमवार का दिन, दूसरा वीलॉग। अब तक की अहम खबरें आपके सामने और फिर उसका तज्जिया। अडयाला जेल में 3 अहम मुलाकातें हुई। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के बारे में खुल कर इजहार किया और पार्टी छोड़ देने का रहनुमाओं को कहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा अहम हुक्म जारी किया। और बुशा बीबी की आज ज़मानत भी, आज गिरफ़्तारी नहीं की गई, वजह क्या बनी, और इसके अलावा जो अगले 42 दिनों में उसमें क्या होने जा रहा है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। कंपनी अपना कार्ड क्या इस्तेमाल करने जा रही है। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख हुआ, जजेस के दरमियान मामला भी बढ़ता जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार बड़ा अहम होगा। पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा झुरलू तहरीक इंसाफ के फिरने जा रहा है और आलमी जंग 42 दिन बड़े अहम हो गए। सारी तफसील आपको बताता हूँ। अडयाला जेल में आज 3 बड़ी अहम मुलाकातें हुई। बुशरा बीबी अलीमा खान की मुलाकात सबसे अहम थी। डीचो के हवाले से बुशरा बीबी ने तमाम तफसीलात इमरान खान के सामने रखी। ये इनका 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 की इमरान खान के साथ जो समात थी, और इसमें फ़र्द जुर्म उन्होंने लगानी थी। सवालात के जवाबात अदालत ने मांगे थे और बुशरा बीबी ने आज अदालत को साफ साफ कहा कि अब मैं कोई गवाह पेश नहीं करूँगी। उसके बावजूद आज इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, याद रखें। और इमरान खान ने अपने गवाह पेश करने, और इमरान खान इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, आपको पता है, पूरा मामला लड़ रहे हैं, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जंग लड़ रहे हैं, उसकी इत्माम हुज्जत के तकाजे पूरे कर रहे हैं। खान अपने गवाह ज़रूर पेश करेगा, अदालत को बता दिया। और बुशरा बीबी खान से बड़ी लंबी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर अलीमा खान की मुलाकात हुई, और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि डी चौक की सारी तफसीलात दोनों की तरफ से इमरान खान को पहुँचाएंगी। बहुत सी चीज़ें जो नहीं पता थी वो भी बता दी गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इमरान खान ने पैगाम दिया कि 14 दिसंबर की डेड लाइन है, अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। अब पेशावर में जो शोहदा मार्च है, उसका भी इमरान खान ने कहा कि एक वर्कर हिस्सा ले, ये लाजमी है। और बड़ी खबर जो ये है कि वो 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोहदा की दुआया तकरीब में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शिरकत करेगी, ये लाजमी खान ने कहा है। और सिविल नाफरमानी पर पार्टी रहनुमाओं को खान ने पैगाम दे दिया कि ये मेरी कॉल है, जो इसमें शिरकत नहीं करेगा वो इस्तीफ़ा दे और पार्टी छोड़ दे। जो इस बयानी का वज़न नहीं उठा सकता उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब मेरे पास जो इतलात आ रही है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, KP की हुकूमत, बड़े बड़े रहनुमा जो हैं, वो सिविल नाफरमानी के मामले में शदीद हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्हें बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम दिया गया है कि अगर आपने सिविल नाफरमानी के मामले पर कोई शिरकत की तो फिर आप नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। और अगर इस पर मैंने पाकिस्तान का आइन बड़ा खंगाला ठीक ठाक, सिविल नाफरमानी के बारे में कोई ऐसी शिक हो, ऐसा कोई कानून हो, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अवामी एहतजाज और हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ पुरअमन जदोजहद सियासी तहरीक का हिस्सा, और ये आइन में शामिल है। आप पाकिस्तान का आइन देख लें, दफ़ा 16 पढ़ें, 19 देखें। और सिविल नाफरमानी चूँकि रियासती कवानीन और पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज है, उसकी जो उसमें कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, उसमें तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा 1977 में नज़र आई। और इस्टेब्लिशमेंट जो है, लेकिन इन्हें पैगाम दे रही है कि आपने इन कवानीन को अगर दानिस्ता खिलाफ वर्जी की, रियासती अमूर में मुदाखलत की, हम इसे गैर कानूनी करार देंगे, आइन की शिक की खिलाफ वर्जी देंगे जो आप तोड़ लें। और आइनी अदालतें हमारे इख्तियार में, 26वीं तरमीम के बाद तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। सिविल नाफरमानी को हम मुजरमाना कार्रवाई साबित करके इन तमाम रहनुमाओं को डिसीट करेंगे, नाअहल करेंगे, और क्रैकडाउन अलग होंगे, मारपीट अलग होगी, कारोबार अलग तबाह होंगे, और आपकी नशिस्तें भी जाएंगी। अब कानूनी तरीके से ऐसा हो नहीं सकता, ये याद रखें। इसका मैंने बड़ी तफसील से मुताला किया, अगले इंटरव्यू में आप सुन भी लीजिएगा। मैं अभी गुफ्तगू करूँगा लॉयर से, वकील जो बड़े, अगर वो करप्शन हो, दोहरी शहरी है, तो इन पे तो आपको पता है सीटें छीनी जा सकती हैं अदालतों से, लेकिन नाअहल इस तरह नहीं किया जा सकता। ये डराया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। जबकि इमरान खान ने बड़ा साफ साफ 2 मुतालबात रखे हैं, 9 मई और 26 मई की जुडिशल कमीशन और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। उसके बाद मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। इमरान खान ने ये बात की है कि अगर आज़ाद जुडिशल कमीशन बने, अब अगर हुकूमत आज़ाद कमीशन बनाए तो 26 नवंबर की शहादतों की इंक्वायरी करे, पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक, डी चौक के CCTV फुटेज मंगवाएं, गोली किसने चलाई ये हल हो जाएगा, गोली क्यों चलाई ये भी हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी वो करेंगे नहीं। देखिए, खान के कातलाना हमला की FIR नहीं हुई, ज़िले शाह का कत्ल हो, अरशद शरीफ की शहादत हो, इलेक्शन का मुलतवी करने का मामला हो, KP की सेनेट में इंतखाबात जो आज तक नहीं हुए, जिस तरह 26वीं तरमीम इन्होंने पास करवाई, तो ये सारी वारदातें आप जानते हैं। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी आपके सामने, 19 महीने हो चुके हैं, उसकी भी जिस तरह तफ्तीश हुई वो भी आप सबके सामने है। इसलिए इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में सिविल नाफरमानी की कॉल अब लाजमी देनी है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और इस मामले में खान पीछे नहीं हटेगा। अब तहरीक इंसाफ में फ़िल्टर लगाया जा रहा है, छलनी लगाई जा रही है कि इसमें छांटी की जाए, कौन नज़रिए के साथ खड़ा है, कौन नशिस्तों की खातिर, ओहदों की खातिर, अपनी सियासत की बका के लिए लड़ रहा है। तो अब जो तहरीक इंसाफ की क़यादत से देखें, लोग भी बड़ी हद तक नाराज़ नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर। एक तो डी चौक में शहादतें हुई
پی میں وہاں گئے جہاں ان کی حکومت ہے، ان لوگوں کے گھروں میں گئے، چیک بھی دیے، ویڈیوز بھی بنوائیں، لیکن پنجاب میں، مری میں، اسلام آباد میں، ساؤتھ پنجاب میں ان کا کوئی رہنما زخمیوں کے ساتھ ملتے ہوئے پمز میں یا اس میں ڈیچو کے بعد بھی جو اسپتالوں میں زخمی تھے ان کے ساتھ کوئی تحریک انصاف کا رہنما نظر نہیں آ رہا تھا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے جو اگر خدا نہ خواستہ نہ کوئی شہادت نظر آئی، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ جیلوں میں گئے، تو اب ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. عمران خان نے بھی انہیں بند گلی میں ڈال دیا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی سامنے ہو جائے گا. لوگ ان سے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تنگ تھے بڑے. جلسے جلوس، احتجاج، لانگ مارچ، لوگوں کو موبلائز، گھروں سے نکالنا، یہ تو چلے ان کے اختیار میں ہے. سول نافرمانی کی مہم ان رہنماؤں کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں یا تو یہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جو نہیں ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی تحریک انصاف سے نکل جائیں گے، انہیں سیاست چھوڑنی پڑے گی، نشستوں کی قربانی دینی پڑے گی. تو عمران خان نے بڑی حکمت عملی سے پارٹی میں یقین کریں صفائی کر دی ہے اور اپنے مطالبات بھی منوا لینے. یہ میری بات آپ یاد رکھیں، پارٹی قیادت سے لوگوں کے جو گلے شکوے ہیں ابھی خاص طور پر پنجاب میں آپ دیکھ لیں، صرف ان کے رہنما اعجاز چودھری، عمر چیمہ، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین، حسان نیازی ملٹری حراست میں، ان کے بارے میں بھی کبھی کوئی بڑی پریس کانفرنس، کوئی بڑی ملاقاتیں، کوئی بڑا احتجاج نظر نہیں آیا آپ کو. شہداء کی قبروں پر جانے کا بھی کوئی سلسلہ نظر نہیں ہے. چند لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اکا دکا، لیکن ایسی جماعت جس میں 3,000 کے قریب ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز ہوں، وہاں 10 بندے بھی نہ نظر آئیں تو پھر انگلیاں لوگ ضرور اٹھائیں گے. اور انٹرنیشنل پریس کانفرنس جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس موجود ہیں، انہوں نے ایف آئی آر بھی جو بھی کروائی ہے وہ پشاور میں آئی جی اور 600 اہلکاروں کے خلاف، عدالتوں میں ریٹ پٹیشن بھی نہیں ہے. تو اب خان کے پاس ایک باقاعدہ لسٹ جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ انہیں آپ پارٹی سے نکالیں، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں میں اس طرح نہیں نکالوں گا، یہ خود نکلیں گے، یہ خود پارٹی چھوڑ کے جائیں گے. سول نافرمانی کی مہم میں آپ کو یہ بہت سارے لوگ خود بخود آٹومیٹکلی صاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ معاملہ سارا آ جائے گا اوورسیز پاکستانیوں پہ. اب دیکھیں خیبر پختونخوا ایک صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے تحریک انصاف، اگر یہ مہم وہاں بھی کامیاب ہوگی تو یہ پورے پاکستان میں کامیاب ہو جائے گی. اوورسیز پاکستانیوں نے 25% بھی اس میں حصہ ڈال دے، صرف 25%. دیکھیں انہوں نے $32 ارب کی بات کی ہے کہ جی $32 ارب، اس کا 25% 3 ارب بنتے ہیں. آپ 8 ارب بنتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا اگر آپ 4 سال کا آئی ایم ایف کا پیکج نکال کے دیکھیں جس کے لیے ناک رگڑتے رہے، تو انہیں $7 ارب کا 4 سال کا پیکج ملا ہے، جبکہ 25% جو ہے اس کا 32 ارب کا. اب 100% تو لوگ نہیں ریمیٹنس بند کریں گے، 25% بھی کر دیے تو گھٹنوں پہ آ جائیں گے، اور یہی انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ہوا کیا. اب لیڈرشپ کا اس میں کردار نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا کردار. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ابھی، ایاز میر صاحب کہہ رہے تھے جیل سے خان نے کال کیوں دی، گولی کیوں چلائی، یہ اپنی جگہ لے احتجاج کے لیے کیوں نکلتے ہیں، ہر جمعے کال کیوں. یہ کئی اور رہنماؤں کے بھی گلے شکوے ہیں، یہ اپنی بزدلی چھپانے کے لیے. کیونکہ میں نے ایاز امیر کو کبھی کسی احتجاج میں نہیں دیکھا. الیکشن کے دنوں میں جس طرح یہ دوڑ رہے تھے اپنی کارنر میٹنگز کے لیے، لوگوں سے ملاقاتوں کے لیے، کپڑے بھی ان کے پھاڑے جا رہے تھے، مارا بھی جا رہا تھا کیونکہ وہ الیکشن تھا. آج یہ کہہ رہا تھا، میں اس کی انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی نے بھی جیل سے کبھی ایسے نہیں کیا. اب یا تو انہیں تاریخ کا علم نہیں ہے یا یہ اپنی بزدلی چھپا رہے ہیں. مہاتما گاندھی اور نیلسن منڈیلا دونوں نے احتجاج کی کالیں دی، دونوں نے سول نافرمانی تک کی بات کی. 5 مقامات پر گاندھی نے جیل کاٹی. نمک قانون کی ان کی تحریک جو جیل سے شروع ہوئی جب وہ بروادہ جیل میں تھے، پھر مہاراشٹرا میں تھے بھارت چھوڑ دو تحریک، وہ بھی جیل سے برطانوی راج کے خلاف. عدم تعاون حکومت کی تحریک تھی، وہ بھی سبرمتی جیل سے شروع ہوئی تھی. احمد نگر کی جیل میں برطانوی راج کو چیلنج کرنے کی یہ کال بھی جیل سے آئی تھی. مہاتما گاندھی کی طرح نیلسن منڈیلا نے بھی 27 سال جو پارٹی اپنی چلائی افریقی نیشنل کانگریس، وہ مسلسل جیل سے چلائی. وہاں احتجاج بھی، مزاحمت بھی، مسلسل ہدایات، پلان، یہ سب بنتے رہے. افریقی نیشنل کانگریس اس کی نیلسن منڈیلا کی قید کے وقت مکمل طور پر متحرک تھی. اسی لیے 1990 میں منڈیلا کی رہائی بھی ہوئی اور 94 میں وہ صدر بھی بنے، انتخابات بھی ہوئے. تو ایسے یا تو انہیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے یا پھر یہ اپنی آپ کو پتہ ہے کوتاہیاں چھپانے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی خان کو جیل سے کال نہیں دینی چاہیے. جیل سے کال احتجاج کی یہی ہوتی ہے. اب دیکھیں ان سے بندہ پوچھے کہ ریاست نے گولیاں جو ماری اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. یہ تو پرامن لوگ آئے ہوئے تھے، بندوقیں لے کے تو نہیں آئے، تو کفن لے کر آئے تھے. ابھی منیف فاروق صاحب یہی کہتے ہیں کہ فوج نے فیصلہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہوا ہے. بھائی کفن لانے والے تو پرامن ہے، اس سے زیادہ اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے. اور پرامن جماعتیں تو احتجاج ہی کرتی ہیں، مذاکرات کرتی ہیں، گولیاں تو نہیں چلاتی. خان نے ڈائلاگ کی جو بات کی ہے یہ بڑی اہم معاملہ ہے. اس پہ دیکھیں اس وقت حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، وہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اگر ایک ایسے مقام پر آ کر انہیں بات کرنی پڑے جو ہوگی اب آپ کو نظر آئے گی، تو موجودہ حکومت صرف پیغام رسانی کا کام کر رہی ہے. ان کی تو اتنی جرت نہیں کہ وہ فیصلہ کریں یا رد عمل دیں. اب یہ عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کرنے پر تیار ہیں. یہ مذاکرات کے لیے فیصل واڈا، محسن نقوی، انوار الحق کاکڑیا، کچھ صحافی بھی بیٹھ جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج وہ عمر یوب صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان تو کیا، ہم فرشتوں سے بھی، اور فرشتے تو کیا انسانوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. یہ وجہ اسی لیے کہ سول نافرمانی کی مہم کا خطرہ انہیں بڑا ہے. اب اس خطرے کی تیاری کیا کرنے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان، یہ ان کے کارڈ ہے بہت بڑا. مدارس کا یہ جو بل کا معاملہ، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، رجسٹریشن کا معاملہ ہے. حکومت جان بوجھ کر اعتراضات لگا کے واپس کر رہی ہے.
پارلیمنٹ کا اجلاس ایک چھوٹے سے مسئلے پر اسی لیے بلایا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کی طرف آئے، مارچ کرے، پھر ان کی تحریک انصاف کی طرح خدا نخواستہ کچھ شہادتیں کروا دیں، اور پھر یہ معاملہ جو ہے تحریک انصاف کے معاملے کی طرح دبا دیں کہ جی ہم تو ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ محسن نقوی، اس کی ملاقاتیں باقی رہنما علماء کے ساتھ، زرداری کا انکار، یہ سارا اسی کا نورہ کشتی کا حصہ ہے۔ فیٹف میں دہشت گردی کے 33 نکات پر پارلیمنٹ سے سب لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے، انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں، پاکستان کا معاملہ ہے، اور مولانا خود کہہ رہے ایجنسیوں سے ہماری اتفاق رائے سے مشاورت ہوگی، یا حل ہو چکا معاملہ۔ اب اسی لیے مولانا کا دیکھیں کل پشاور میں جو جلسہ ہوا، آپ دیکھ لیں اس میں کوئی گرفتاری، کریک ڈاؤن، کنٹینر، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ مریم نواز اور بلاول بھی ٹرک پر چڑھ کر جب ڈی چوک آ جاتے تھے، مریم تو باقاعدہ ٹرک کے اوپر چڑھی ہوتی تھی، اور کوئی ان کی تصویریں دیکھ لیں، کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا ان کے خلاف۔ مولانا کے بندے بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی گھس گئے تھے، انہیں کسی نے نہیں روکا۔ اب یہ جو سینے پہ گولیوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سارا کمپنی کا وہی کارڈ ہے، اور یہ استعمال کرنے کی کوشش ہوگی۔ شہباز شریف نے بھی اجلاس میں ایک بات کی، وہ وفاقی ادارے بھی تھے اس میں سارے، کہ اب ہم ہر صورت میں انتشار پھیلانے والوں کو روکیں گے، کہ ہماری معیشت جو مستحکم ہو رہی ہے، ہم ہنگامہ آرائی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ملک میں فورن ریمیٹنس بڑھ گئی ہے۔ اب جو ریمیٹنس کی میں پہلے بھی اوورسیز کی بات کر رہا تھا، کیوں اتنا اہم ہے؟ دیکھیں خان کی جب حکومت گئی، ابھی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ نومبر کے مہینے میں 2.8 ارب اور ٹوٹل 33 ارب آ چکے ہیں۔ 2022 میں جب انہوں نے خان کی حکومت گرائی، اس وقت 9 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ گئے۔ 2023 میں 3.6% یہ تعداد بڑھ کے تقریباً 1 ملین تک پہنچ گئی۔ 2024 میں ابھی کے ریکارڈ 16 لاکھ، تو آپ کو پتہ ہے۔ اب آپ صرف یہ سارے اکٹھے کریں تو یہ تقریباً 32 لاکھ پاکستانی ملک 3 سالوں میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے خاندان کو اخراجات بھیجنے، کیونکہ اور زمین اسی لیے پاکستانیوں پر تنگ کی کہ جائیں اور وہاں جا کے ہمیں ریمیٹنس بھیجیں۔ یہ جو لولا لنگڑا نظام آپ کو چلتا ہوا نظر، آپ سوچتے ہیں کہ فارن ریمیٹنس کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ فارن ریمیٹنس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ مستحکم معیشت کی بات کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کی معیشت کی استحکام کی مہنگائی، انہوں نے پہلی جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے، آپ ذرا مہنگائی پہ جا کے لوگوں کی قوت خرید کے ساتھ مہنگائی کا موازنہ کر لیں۔ شہباز شریف روزگار معیشت کے استحکام کا ثبوت ہے، ان سے پوچھے 3 سال میں آپ نے کتنا روزگار پاکستان میں، کتنے لوگوں کو اس روزگار کے دھارے میں شامل کیا؟ زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کریں، وہ مانگے تانگے جو پیسے پڑے ہیں، یہی صرف دیکھ لیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اور فورن ریمیٹنس، جس کا میں نے آپ کو تفصیل سے بھی بتا دیا ہے کہ یہ 32 لاکھ لوگوں کی وجہ سے نظام چل رہا ہے جو ابھی نئے گئے ہیں۔ کرنسی کی قدر میں حالات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، افغانستان کا دیکھ لیں، ہندوستان کا دیکھ لیں، سری لنکا سے دیکھ لیں، ایتھوپیا سے دیکھ لیں، دنیا کے غریب ممالک کے مقابلے میں اپنی کرنسی کی قدر دیکھ لیں۔ بجٹ خسارے کی آپ بات کر لیں، ان سے پوچھیں کہ کس غیر ملکی یا مقامی سرمایہ کار جو ہے وہ آپ کے پاس آئے ہیں، یہاں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کتنی ملٹی نیشنل پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں۔ تجارتی توازن ان سے پوچھ لیں، جی ڈی پی کا پوچھ لیں، خان کی 6.5 6.2 تھا، تو آج آپ کی اس وقت معیشت مستحکم تھی، تو آج کیا حالات آپ نے کر دیے۔ قرضوں کا پوچھیں ان سے، قرضوں سے آپ کو پتہ چلتی ہے بھیک، امداد اور قرضے کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ قرض ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ان کے پاس؟ بینکاری کا نظام ان کا چیک کریں، مالیاتی نظام ان کا چیک کریں، عوام کی زندگی کا معیار چیک کریں، صحت، تعلیم اور بنیادی سہولیات جا کے دیکھیں، امن و امان دیکھ لیں۔ یہ ساری نوٹنکیاں ان کی آپ۔ پھر یہ وہ بیانات اسی طرح یہ زرداری نے جس طرح کہہ دیا کہ کرپشن تباہ ہونا ہے معاشرے کے لیے۔ مریم نواز کہتی ہے میں پاکستانی ہوں، برانڈ پہنتی ہوں۔ چیف جسٹس جے آفریدی کہتا ہے جی کہ وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کا۔ تو اسی طرح نیتن یاہو بھی کہتا ہے مجھے ٹائمز میگزین میں نوبل نام دے دو۔ ہندوستان دفتر خارجہ کہتا ہے جی کشمیر میں ہمارے ہندوستان ظلم نہ کرے، ان سیاسی رہنماؤں نے جو قید انہیں آزاد کرے۔ تو یہ وہ بیانات اسی طرف ہی ہیں۔ عوام کی طاقت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی سول نافرمانی کے معاملے پہ، اور یہ ذہن میں رکھیں بات۔ ابھی دیکھیں مارشل لا لگانے والوں میں ان کا حال دیکھیں، جو بھی اس میں جنوبی کوریا میں ہوا، صدر کو انہوں نے باہر جانے سے روک دیا، اور بشار الاسد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ابھی 42 دن بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے معاملات کا کوئی نہ کوئی رخ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں خان کے جو کل 10 دسمبر اور 11 دسمبر کے کیسز ہیں، خان کو خیبر پختونخوا شفٹ کرنا، مذاکرات جو سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ، دوسرا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ریٹ پٹیشن ہے عدالت میں، یہ بھی آئینی عدالت سے جڑا ہوا ہے، اور تیسرا کیس جو الیکشن دھاندلی کا یعنی مینڈیٹ کی واپسی۔ تو یہ 10 اور 11 تاریخ کو کل ان کا قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بھی، تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، یہ معاملات کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد خان نے کال دینی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ سول نافرمانی کی کال لازمی آئے گی۔ پھر انہوں نے جو کچھ کرنا ہے ان 40 دنوں میں ہی کرنا ہے۔ اور ابھی تو دیکھیں دنیا میں ہی بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ ایلیکس جون ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا قریبی ساتھی بھی ہے اور ایک بہت بڑا انفلوئنسر بھی ہے، میڈیا پرسنالٹی ہے۔ اس نے کہا جی ٹرمپ کے حلف سے پہلے دنیا میں عالمی جنگ بھی شروع کریں گے، رومانیہ، جارجیا، شام، یہ اس کی ایک بہت بڑی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے وجوہات۔ اب شام، یوکرین اور فلسطین تینوں ہی بڑے مسئلے تھے۔ یورپ، نیٹو جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب یوکرین کا صدر جو وہ اس جنگ بندی کی طرف جانا نہیں چاہتا، اور یہ جو فلسطین کا شام کا معاملہ ہو، اس میں تو مسلمانوں کی بظاہر ہار ہوگی، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن شہادتیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اب یہ مذاکرات کی طرف جائے گا معاملہ۔ عرب امارات، سعودی عرب، قطر اس میں پوری کوشش کریں گے۔ اب تیسری عالمی جنگ جو ہے اس طرف اگر معاملہ نہ گیا
ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے تک، تو یہ پھر بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی 20 جنوری سے پہلے اللہ کرے سیٹل ہو جائیں. 40 دن ہیں ابھی ان کے پاس، تو اس کے بعد پھر معاملات سے جو آئے گا وہ حالات جو پاکستان کی طرف ہی آئیں گے، کیونکہ شام کے معاملات تو حل ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران بھی تیار ہو گیا ہے، روس بھی پیچھے ہٹ چکا ہے، تو پاکستان کا مسئلہ سر فہرست پہ پھر آنا ہے اس کا، اور وہ مسئلہ پھر حل ہوگا. اور اس مسئلے کو حل کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہوگا. اس کی بہت ساری وجوہات انٹرنیشنلی بھی ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ بھی ہے. اب اس ساری صورتحال میں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائے. آج کیپٹن صفدر کا ایک بڑا خطرناک بیان میرے سامنے بھی آیا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ایک زندہ لاش ہوں. کئی دفعہ اپنے آپ کو اٹھانے کا، دنیا سے رخصت کا پروگرام بھی بنایا. وجہ کیا بنی؟ کیا بیٹے کا معاملہ ہے، یہ بیوی کا معاملہ ہے؟ بیوی تو خیر چائنا میں ہے وہ، اور وہاں سردی سخت ہے، انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مطلب فل وہ لے رہی ہیں اور اس میں وہ ٹوپیاں مطلب کانوں کے اوپر، گلے کا بھی مسئلہ ہے ان کا. تو وہاں ان کی ملاقاتیں میئر اور کونسلر لیول کے لوگوں سے ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک بن رہی ہیں دڑا دڑ. انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں تفصیل سے مزید اور چیزوں پر ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.